अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। तुमने हमारे घर किसका रिश्ता भेजा था? जरिश ने गुस्से से सामने बैठे वजूद से पूछा। वो यार, बस कहने वालों को नामों में गलती लग गई थी, वरना मैंने तो तुम्हारा ही कहा था। वो जूस का सिप लेता हुआ बोला। अब दोबारा भेज दो, जरिश ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। यार कुछ दिन सब्र करो, मैं अच्छा मौका देखकर करता हूँ कुछ। वो कंधे उचकाते हुए लापरवाही से बोला। 6 साल से तुम्हें अच्छा मौका ही नहीं मिल रहा। मुझे धोखा देने की कोशिश हरगिज मत करना, तुम मुझे जानते हो अच्छे से। जरिश गुस्से से कहकर वहां रुकी नहीं थी, जबकि पीछे बैठे वजूद ने गुस्से से सर झटका। जरगुल की शादी की तारीख दे दी थी सुंबल ताई ने। आज घर में उनके मायके से काफी लोग आए थे शादी की डेट फिक्स करने, जो कि सुंबल बीबी ने आगा जी और अपने शोहर हबीब से तय करके दे दी थी। हनान ख़याम को गुमसुम खड़ा देखकर उसके पास आन रुका। ख़याम उसे देखकर संभला। भाई, आपको स्टैंड लेना चाहिए था, अब जो हो चुका है वो हो गया, परेशान मत हूं। हनान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर संजीदगी से कहा। ख़याम ने हल्की मुस्कान से कमसिन लड़के को देखा, जो अपनी बातों से जरगून से छोटा नहीं बड़ा ही दिखता था। बस मेरी ही गलती है जो मैं अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सका, उसका साथ नहीं दे सका, जिसका पछतावा मुझे सारी उम्र रहेगा। ख़याम ने जूते की नोक से जमीन खुरचते हुए धीमे लहजे में कहा। आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। अगर जरगुल आप ही आपके नसीब में लिख गई हैं तो कोई इन्हें आपसे अलग नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो जो मर्जी कर ले वो आपकी कभी नहीं होंगी। अल्लाह बेहतर ही करेगा आप दोनों के लिए। हनान संजीदगी से कहता हुआ वहां से निकल गया। पिलर के पीछे खड़ी माला ने मुस्कुराती नजरों से उसकी पुश्त देखी थी। वो सीढ़ियां उतर रही थी जब रेशमी दुपट्टा अचानक से उसके पांव के नीचे आया था। वो संभल नहीं सकी थी, जिसके नतीजे में वो दराम से नीचे गिरी थी। हाय अल्लाह जी, मैं मर गई, वो पांव पकड़ती जोर से चिल्लाई थी। लाउंज में बैठा अजलान बख्त सरायत से पलटा था, जहां वो दूसरी सीढ़ी पर लेटी हुई थी, टांगे आसमान की तरफ उठा रखी थी। अंदर से हना भी भागकर लाउंज में आई थी। उसके लेटने का अंदाजा देखकर अजलान बख्त की आंखें मुस्कुरा उठी थी। पता नहीं कितने सालों बाद उसकी आंखों ने रंग बदला था। बाबा जान, मामा को उठाए ना, हना ने परेशानी से जरगून की तरफ आते हुए कहा, जिससे वो इसके नजदीक आया था। इंसानों की तरह चलना सीख लो तो यूं गिरने से बच जाओगे। वो संजीदगी से उसे सीधा करता हुआ बोला। मेरा पैर मुड़ गया है और हना तुम्हारे बाबा जान मुझ पर तंज के तीर बरसा रहे हैं। बाबा जान, मामा को डॉक्टर के पास लेकर चलें। हना ने जरगून के पास बैठते हुए परेशानी से कहा। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, वो सरायत से चीख कर बोली। क्यों मामा? अरे ये डॉक्टर लोग जाते ही इंजेक्शन ठोक देते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, वो सीधा होते हुए बोली। आप खुद भी एक डॉक्टर हैं मिस मर्जी, वो कमर पर हाथ रखे संजीदगी से बोला। हाँ हूं तो क्या खुद को इंजेक्शन ही ठोकती रहूं क्या? डॉक्टर के अंदर दिल नहीं होता? खुद को लगाने से तो डर लगेगा ही ना, क्यों हना? वो गुस्से से बोली। बाबा मामा ठीक कह रही हैं, हना परेशानी से बोली। वो सर झटक कर एकदम से उस पर झुकता उसे उठाकर लाउंज में पड़े सोफे पर बिठाने लगा। वो ऐसे सोफे पर बिठा ही रहा था जब लाउंज में कोई एंटर हुआ था। ओह सॉरी, लगता है हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब्दुल्ला की आवाज पर वो झटके से जरगून से पीछे हुआ। अरे व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज यार, अजलान बख्त उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था, जबकि अब्दुल्ला के साथ खड़ा वजूद सोफे पर बैठी जरगून को बहुत गुस्से से देख रहा था। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे क्यों ना मिलते जाएं। लेकिन यार सॉरी, मैं पहले ही की तरह नॉक किए बिना अंदर आ गया, आदत है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी। अब्दुल्ला उसके गले लगता मुस्कुराकर बोला। ये अजलान बख्त उसके साथ खड़े वजूद की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अरे सॉरी यार, तारुफ करवाने का याद ही नहीं रहा, ये मेरा कजन आलियान है, ये ऑस्ट्रेलिया होते थे, अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। अब्दुल्ला ने तफसील से तारुफ करवाया था। अच्छा अंदर तो आओ यार, वो इन्हें लेता हुआ लाउंज के साथ बनी हुई बैठक की तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अब्दुल्ला हना के साथ बातों में मसरूफ जरगून से बोला था। जरगून सराय से उनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। घुंघराले बाल एकदम से मुंह पर आए थे। उसका दीवाना एक बार फिर से पागल हुआ था। वालेकुम सलाम, उसका जुमला अधूरा रह गया था अब्दुल्ला के साथ खड़ी शख्सियत को देखकर। आलियान रैमजी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी, उसके चेहरे पर खौफ देखकर। जरगून का चेहरा एकदम से जर्द हुआ था। मुझे एली कहते हैं, वो मुस्कुराकर बोला था। वक्त ने जरगून के चेहरे का बदलता रंग हैरत से देखा था। एली ने कमीन की मुस्कुराहट से उसके चेहरे के बदलता हुआ रंग देखा था। जो आंखों की पुतलियां सिकोड़े उसे देखती हुई एकदम से सोफे से खड़ी हुई थी।
وہ صوفے سے کھڑی ہوتی حیرت اور خوف سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اذلان بخت حیرت سے اس کے پاس آیا۔ تمہارا تو پیر مڑ گیا تھا نا، پھر ایک دم سے تم کھڑی کیسے ہو گئی؟ وہ تیکھے لب و لہجے میں بولا تھا۔ وہ جواباً پیر کو دیکھتی ایک دم سے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اس کی اس حرکت سے اذلان اور عبداللہ حیرت زدہ ہوئے، جبکہ ایلی نے نفرت سے اذلان بخت کی پشت دیکھی تھی۔ مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا، بخت وہ مجھے مار دے گا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے اس سے بچا لیں۔ وہ اس کے سینے میں گھستی بڑبڑاتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ بابا جان، ماما بے ہوش ہو چکی ہیں، حنا نے چلا کر کہا، جس کی آنکھیں اد کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹ بڑبڑا رہے تھے، جو صرف اذلان بخت ہی سن سکا تھا۔ وہ پریشانی سے ایک دم سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، وہ گردن لٹکائے ہوش و ہٹ سے بیگانہ تھی۔ اذلان اس کی بدلتی حالت سے پریشان ہو چکا تھا۔ تم بھابھی کو کمرے میں لے کر چلو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عبداللہ جلدی سے سیل فون نکالتا ہوا پریشانی سے بولا۔ اذلان بخت سر ہلاتا ہوا اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حنا بھی پیچھے گرا اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیتی ہوئی اذلان بخت کے پیچھے بھاگی۔ ایلی نے تیکھی نظروں سے اس کے ہوا میں جھولتے ہوئے گنگریالے بال دیکھے جو اس کی کمزوری تھے۔ اسے 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ عاظم صاحب، آغا جی، حنان، رقیہ دادی، ینگ جنریشن سمیت سب اس کے روم میں تھے، جبکہ اذلان کو آغا جی کی تیکھی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ پاپا، حنان، وہ مجھے مار رہا ہے، بچاؤ پلیز، میرے بال مت کاٹو، وہ درد سے چلاتی ہوئی ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ سب نے پریشانی سے اس کے بیہیویئر کو ناسمجھی سے دیکھا۔ شش آپی، آپ کا بھائی ہے، اذلان بھائی، پاپا بھی ہیں یہاں، جبکہ سب ہیں آپ کے پاس، تو ڈر کیوں رہی ہیں؟ ہم پاکستان ہیں نہ کہ آسٹریلیا۔ حنان اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے بہت دھیمے لہجے میں اس کے کان کے قریب بول رہا تھا۔ زرگون نے بے دہانی میں اس کے مہربان نقوش دیکھے، اس کا بھائی تو اس کے پاس تھا۔ وہ آہستہ سے سر اس کے کندھے سے ہٹاتی ہوئی ایک ایک نظر سب کو دیکھنے لگی، سبھی چہرے سے پریشان دکھتے تھے۔ اذلان بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا اس کے ایسا جس کا ہمیں نہیں پتا؟ نیند میں بڑبڑاتے سوتے میں ڈر جانا، کسی اندیکھے وجود سے ڈر، خوف، وہ کچھ بھی تو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ خود کو کمپوز کرتی ان سب سے حیرت سے بولی۔ آپ بے ہوش ہو چکی تھیں، حنا نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ وہ مسکرائی، وہ زرگون تھی، اسے خود پر ہول چڑھانا اچھے سے آتا تھا۔ ہائے اللہ، تو آپ لوگ سمجھے زرگون فوت ہو گئی ہے، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، شاید بی پی لو ہو گیا تھا میرا، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ فوت والی بات پر کچھ افراد نے اسے زبردست گوری سے نوازا۔ آپ کا بی پی لو نہیں ہائی ہوا تھا، اذلان اچانک سے ہی اس کی طرف مڑتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں، جیسے کسی راز کی تلاش میں ہو۔ وہ شاید چوٹ کی وجہ سے بی پی ہائی کر گیا ہوگا، ہے نا ہنی؟ میرا ایسے ہی چوٹ پر بی پی لو ہوتا ہے نا؟ وہ اپنے بھائی سے تصدیق چاہ رہی تھی، جس نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کر دی تھی۔ حنان بچے، میں باہر گارڈن کی پچھلی سائڈ جا رہا ہوں، وہاں آ کر مجھ سے ملو، اذلان اسے سنجیدگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حنان نے پریشانی سے بڑے بھائی کی پشت دیکھی، جبکہ زرگون اس ایلی کو بھول بھال سب کو ہنسانے کی کوشش میں تھی۔ پیر بالکل ٹھیک تھا، جسے وہ ہلا ہلا کر حنان کو کہہ رہی تھی، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، جبکہ حنان اسے دیکھتا ہوا گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حنان باہر گارڈن میں آیا، جہاں وہ سامنے موجود جنگل کو دیکھتے چائے کی سپ لے رہا تھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس کے قریب آتا بہت احترام سے بولا۔ بیٹھو حنان، وہ اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ شکریہ بھائی، حنان بیٹھتا ہوا بولا۔ چائے پیو گے؟ اذلان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنان کے نقوش بہت زیادہ زرگون سے ملتے تھے، انہیں دیکھتے ہی لوگ کہہ دیتے تھے کہ تم دونوں بہن بھائی ہو، یا بس ان دونوں میں بالوں کا فرق تھا۔ زرگون کے بال اپنی ماں پر تھے، جبکہ حنان کے باپ پر۔ وہ بہت روبرو نوجوان تھا، جس کے نقوش میں سب کے لیے ہی نرمی محبت جھلکتی تھی، اور جب سامنے اس کی بہن ہو تو کیا ہی بات ہے، وہ اپنی بہن سے بے مثال محبت کرتا تھا، جس کا سب کو بخوبی پتا تھا۔ نہیں بھائی، میں چائے بہت کم پیتا ہوں، بناتا ضرور ہوں آپ ہی کے لیے، لیکن پیتا 1-2 بار ہی ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اوہو حنان، مجھے یہ بتاؤ، کیا آسٹریلیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس سے ہم انجان ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ حنان ایک دم سے پریشان ہوا، پھر گھبرایا۔ نہیں تو بھائی، اگر کچھ ہوتا تو آپ کو بتاتے نا، ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ ہی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ خود ہی کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہو آپ ہی نے کچھ بتایا ہے کیا؟ وہ کایا انسان تھا، بھلا حنان اس کے سامنے جھوٹ بول سکتا تھا؟ نہیں بھائی، میں نے تو ویسے ہی پوچھا، اصل میں آپ ہی کو کہانیاں بنانے کا بہت شوق ہے، تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ میں جاؤں کیا؟
وہ بوکھلا کر کہتا ہوا جلدی سے کھڑا ہوتا، اجازت کا طلبگار بنا۔ وہ سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دیتا، پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے چائے پینے لگا۔ زرگون برائیڈل ڈریس کے لیے جانا ہے یار آج ممی اور ثاقب کے ساتھ۔ زرگل جیسے ہی تیار ہو کر آئی، زرگون نے بویں اچکاتے ہوئے تیار ہونے کی وجہ مائنی ہیزی سے پوچھی تھی۔ ایک تو یہ ثاقب کو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گی، تم فکر ہی مت کرو، میں ہوں نا تمہاری بڑی بھابھی، بس مجھ پر چھوڑ دو اور مجھے بھی شاپنگ پر لے کر چلنے کی پلاننگ کرو۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی جوش سے بولی۔ بڑی بھابھی؟ زرگل نے بھی مائنی ہیزی سے اس کا کہا جملہ دہرایا، وہ جو بنا سوچے سمجھے کہہ گئی تھی۔ زرگل کے مائنی ہیزی سے کہنے پر چونکی۔ ایسے ہی کہہ دیا تھا، سمجھی، اور بس تم تائی جان کو راضی کر لو، میں تب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ اس سے جلدی سے کہتی ہوئی بخت مینشن بھاگ گئی۔ یار امی نہیں مانیں گی، زرگل نے پریشانی سے پیچھے سے کہا، لیکن وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے اندر چلی گئی۔ امی، زرگون بھابھی کو ساتھ لے جاؤں، شاپنگ میں مدد ہو جائے گی۔ زرگل نے مامی اور ثاقب کو چائے دیتے ہوئے لجاجت سے سنبھل بی بی سے پوچھا، جس نے تگڑی گڑی سے زرگل کو گھورا تھا۔ اسے کیا حق پتہ ہے شاپنگ کا؟ آج تک میں نے اسے کسی ڈھنگ کے کپڑے میں نہیں دیکھا، کوئی ضرورت نہیں اسے ساتھ لے جانے کی، سنبل نحوت سے بولی۔ زرگل لب بھینچتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سامنے سے ہی وہ چلی آ رہی تھی۔ وائٹ ریشمی کڑھائی والا سوٹ پہنے، گلے میں وائٹ باریک دوپٹہ ڈال رکھا تھا، تو سر پر پرپل ویلوٹ کی شال لے رکھی تھی۔ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیوں کے علاوہ اس نے کوئی زیور نہیں پہنا تھا۔ بالوں کے آگے سے ٹویسٹ بنا رکھے تھے، باقی بال کھلے تھے شاید۔ ماشاءاللہ، بخت بائی پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے کیا؟ زرگل شرارت سے بولی، جس پر اس نے ناک چڑھایا۔ امی سے لے لی اجازت؟ زرگون نے سوالیہ پوچھا۔ امی نہیں مانی، زرگل سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ اوہو یار، تو اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو جاؤں گی، دیٹس اٹ۔ وہ ہاتھ اٹھاتی حتمی لہجے میں کہتی گاڑی سے نکلتے اذلان بخت کی طرف چلی گئی۔ ہائی مسٹر اذلان بخت، وہ اس کے سامنے ایک دم سے آتی شرارت سے بولی، جس پر بخت ایک دم سے رکا، ورنہ تصادم تو پکا تھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کوفت سے بولا۔ میں شاپنگ پر جا رہی ہوں زرگل کے ساتھ، دادی نے کہا ہے، اس لیے بتا رہی ہوں، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، میں باہر ڈنر کر کے آؤں گی، حنا اور حنان کے لیے میٹ کی ڈشز بھی لاؤں گی، کسی کو بتائیے گا مت۔ وہ غصے سے بولی، جبکہ وہ اس کی بے سراپا باتوں پر سر چٹکتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ بازو اس کے آگے کرتی، اس کا راستہ روک گئی تھی۔ زرگون، تم اپنے خواصوں میں تو ہو، یا مجھے تمہارے خواص لانے کے لیے تمہیں ایک آدھ لگانی ہوگی؟ وہ غصے سے بولا۔ لگا کر تو دکھائیں، مجھے تو ویسے ہی آپ اس بلیک سوٹ میں اچھے لگ رہے تھے، تو سوچا تعریف کر دوں۔ وہ اسے پاؤں سے لے کر سر تک ناقدرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ وہ شوق سے بولا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آپ اچھے لگے تو بتا دیا، لائن نہیں مار رہی، وہ غصے سے بولی۔ بائی دا وے، آسٹریلیا میں ایسے کتنے لوگوں کی تعریف کر چکی ہو؟ وہ تیکھے لب و لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ جواباً آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کے علاوہ آج تک کسی میل کی تعریف نہیں کی؟ ہاں، ہنی کی میں کرتی ہوں، وہ میرا پیارا راج دلارا بھائی ہے، اس کی تعریف تو بنتی ہے۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے شرارتی لہجے میں بولی۔ ویسے اتنے اچھے بھی نہیں لگ رہے، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بس آج سارا دن آپ کو تنگ نہیں کیا نا، تو سوچا تھوڑا کر لوں۔ وہ کہتے ہی بھاگ نکلی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا سر جھٹک کر اندر سے لیپ ٹاپ لینے چلا گیا۔ زرگل، ثاقب اس کی والدہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ زرگل کو زرگون کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے گی، وہ اسے بنا لیے ہی چلی آئی ہے۔ ہاں، وہ ایک دم سے سیٹ کے پاس چھپی اٹھی تھی، جس سے ثاقب سمیت سبھی ڈر کر چیخ کر رہ گئے۔ ثاقب نے تو ہڑبڑی میں گاڑی کو بریک تک لگا دیے تھے۔ زرگل نے دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ وہ نظر آ جاتی، جبکہ وہ ماں بیٹا آگے تھے۔ میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا، کیا آپ لوگ سرپرائز ہوئے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ سرپرائز کم اور ڈر زیادہ گئے ہوئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ کیا طریقہ ہے لڑکی، کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ ایسے کیسے گاڑی میں بیٹھ گئی؟ زرگل کی مامی نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمیز تو بہت ہے آنٹی، میں بس آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ اور ثاقب بھائی جی، گاڑی تو سٹارٹ کریں، گاڑی روکنے کی کیا تک تھی بلا؟ وہ ثاقب کو گھورتے ہوئے بولی۔ ثاقب نے غصے سے گاڑی کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا۔ زرگل تو حیرت زدہ سی اپنی بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سارے راستے اپنی باتوں سے ان ماں بیٹے کے دماغ کی دہی کر گئی تھی۔ ارے لڑکی، بس کر دے، کتنا بولتی ہو تم، ہمارا تو سر درد کر دیا تم نے ٹہ ٹہ کر کے۔ سنجیلا مامی، بیگم سر تھامتے ہوئے نحوت سے بولی۔ آنٹی، اگر آپ کا سر درد ہے تو ہم کسی ریسٹورنٹ سے چائے پی لیتے ہیں، کیوں زرگل؟
वो जरगुल को कंधा मारती हुई बोली, जिस पर जरगुल बेचारा सा मुंह बनाकर रह गई। उफ, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है। संजीला बेगम गुस्से से बड़बड़ाकर रह गई। शॉपिंग मॉल में एंटर होते ही वो चारों तरफ मॉल को घूम घूम कर देखने लगी, नाक चढ़ा कर रखा जैसे मॉल इसे पसंद ना आई हो। आंटी, बात यह है कि मुझे छोटी सी मॉल पसंद नहीं आई। कोई भी चीज हमारे मेयार की नहीं है। वो जो सामने वाला मॉल है वहां चलते हैं, वो मुझे अपने स्टैंडर्ड की लग रही है। वो इस मॉल के सामने बड़ी सी मॉल की तरफ इशारा करती हुई जरगुल का हाथ खींचती हुई उसी तरफ ले गई। आए हाय लड़की, तुम कहाँ से हमारे साथ आ गई हो? हम यहीं से लेंगे, पहले भी यहीं से शॉपिंग करते हैं हम। संजीला बेगम गुस्से से बोली, मगर वो बिना उनके वाल वेले सुने जरगुल को खींचकर दूसरे मॉल ले ही आई थी। संजीला बेगम का बस नहीं चल रहा था इस लड़की को कच्चा चबा जाए, मगर सब्र के घूंट पड़ने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। आंटी, आप कूल रहे ना, मैं हूं ना, सब कुछ वैरायटी का ही लेंगे। वो कहती हुई दूसरे मॉल आ गई थी। ब्राइडल के ड्रेस चेक करती वो इन माँ बेटे के सब्र को आजमा रही थी। तुम्हारे लिए नहीं ले रहे हम, मैं खुद शॉपिंग करूंगी जरगुल के लिए। संजीला बेगम उसे महंगी वैरायटी की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर गुस्से से बोली थी। वो थे तो बहुत अमीर, लेकिन दिल के इतने ही तंग उनके। हाँ, पैसा सिर्फ संभाल कर रखने के लिए था, ना कि उड़ाने के लिए। अरे आंटी, अब आपका जमाना नहीं रहा। आजकल लड़की अपनी शॉपिंग खुद करती है, क्यों साकिब भाई? वो इनकी तरफ पलटती हुई लापरवाही से बोलती साकिब से मुखातिब हुई, जो उसे घूर कर रह गया था। जरगुन यार, ये घर जाकर अम्मी को बताएंगे, हल्की शॉपिंग कर लेते हैं, जरगुल ने बेचारगी से कहा। अरे इतने पैसे ये लोग कब्र में अपने साथ लेकर जाएंगे क्या? वो कमर पर हाथ रखकर ऊंचा बोली। ए लड़की, तुम हमें बद्दुआएं दे रही हो? संजीला बेगम नफरत से बोली। नहीं, मैंने जस्ट लॉजिकल बात की है। वो एक तरफ बैठती हुई कंधे उचका कर बोली, जबकि संजीला बेगम जरगुल को खुद शॉपिंग करवाती रही, जबकि वो चेयर पर बैठी जूस पीती नाक मुंह चढ़ाए उनकी पसंद की हुई चीजों को देख रही थी। आंटी, हम जब हनी की शादी करेंगे तो आप ही शॉपिंग पर लाएंगे। क्या शॉपिंग करवाती हैं आप, वाह वाह। हाथ उठाकर कहती वो संजीला बेगम को गुस्से से लाल पीला कर गई थी। क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी? वो सामने बैठे लड़के से बोली, जो कब से उसी पर नजरें जमाए बैठा था। वो लड़का सरायत से वहां से उठकर बाहर निकल गया। वो पैर झुलाती करती संजीला बेगम को देखती रही। शॉपिंग के बाद साकिब ने होटल ले आया था चाय शाय पिलाने। जरगुल बेटा, चाय पियोगी या जूस वगैरह? संजीला बेगम शीरीन लहजे में उससे बोली। मामी बस चाय, मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ। जरगुल ने अपनी तरफ देखती हुई मामी से मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए चाइनीज राइस विद रशियन सैलड, चना चाट, नगेट्स, ब्लैक कॉफी और हाँ, एक बीफ बिरयानी, कोरमा चिकन सैंडविच पैक कर देना। वेटर को ऑर्डर लिखवाती वो मुस्कुराती, क्योंकि संजीला बेगम का मुंह देखने लायक था। अरे ये सब कौन खाएगा? वो हैरत से बोली। ये सब मैं खाऊंगी, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। जरगुल अपनी मुस्कुराहट दबाने के लिए सर झुका गई। साकिब ने बेबसी से माँ को देखा और अम्मा साहिबा दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। किस मनहूस घड़ी वो इनकी गाड़ी में बैठी थी, पहले पता चलता तो उसे कभी न लाती। खाना खाती वो जबरदस्ती जरगुल के मुंह में भी डाल देती। जबकि वो दोनों माँ बेटे चाय पीते हैरत से उसका खाना खाने की रफ्तार देखते बोल रहे थे। आंटी खाएंगी आप? वो एकदम से उनसे बोली। तुम्हें मुबारक हो ये सब, वो नहवत से बोली। तो फिर कहीं और भी देख लेना, कब से मुझ पर ही क्यों नजरें जमाए बैठी हैं? असल में मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, वो हल्की मुस्कान से कहती उन्हें शर्मिंदगी से दो चार कर गई थी। और बिल की फिक्र मत करें, अपना बिल मैं खुद दूंगी, डोंट वरी, अब चाय पी लें, अपनी ठंडी हो रही है। वो चाइनीज राइस का चम्मच मुंह में रखती हुई तन से बोली। संजीला उसे घूरती हुई अपने चाय का कप उठा गई थी। जरगून बीबी, खुशी के दिन खत्म हुए तुम्हारे। तुमने जो भी धोखा दिया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। माय डियर, बस वेट करो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में बस चंद दिन ही रह गए हैं। बेर का गिलास दीवार पर मारते हुए वो चिल्लाया। तुमने अच्छा नहीं किया माय हार्ट। वो कमीनगी मुस्कान से उसकी तस्वीर को देखता हुआ बोला। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। सामने से आते वक्त को देखकर वो रीलिंग पर झुकती ऊंचा ऊंचा गुनगुनाने लगी थी। अंदाज में शरारत का अंसर वाजिया था। वो लब बिंचता 5 सेकंड तक खड़ा संजीदगी से उसे देखता रहा था, फिर सर झटकता हुआ उसके करीब से गुजरा। बड़ा गरूर है तू, चांद का नूर है तू, वो फिर से शरारत से बोली थी, जब वो एकदम से उसकी तरफ पलटता उसकी कलाई हाथों में जकड़कर उसे अपने करीब खींच चुका था। अंदाज में सर्दपन था। क्या तरीका है ये? वो गुस्से से बोला। मैं तो सॉन्ग गुनगुना रही हूँ, आपको मेरे सॉन्ग सिंग करने से क्या प्रॉब्लम है?
اب کیا میں اپنی مرضی سے گا بھی نہیں سکتی؟ وہ مصنوعی حوقی سے بولی جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ چائے لاؤں میں آپ کے لیے؟ وہ جو 2-3 قدم آگے بڑھا تھا اس کے شرارت سے پوچھنے پر رکا۔ میرے ذوق کی چائے تم سے نہیں بن سکے گی مس مرضی، وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے میں چلا گیا۔ میرے ذوق کی چائے تم سے نہیں بن سکے گی؟ وہ اس کی نقل اتارتی چونکی کیونکہ وہ ایک دم سے الٹے قدموں سے چلتا باہر آیا تھا۔ وہ گھبرائی۔ میں گانا گا رہی تھی، کہتے ہی وہ بھاگ نکلی تھی۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی، وہ سر جھٹک کر بولتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ سو رہا تھا جب وہ چونکا، سامنے ہی وہ اپنے گنگریالے بال بکھیرے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا پریشانی سے بولا۔ پیٹ میں بہت درد ہے، وہ کہتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ کیا؟ کب سے ہے درد؟ وہ فکر مندی سے سنگل بیڈ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ 10 منٹ سے، ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ بولی تھی۔ ادھر بیٹھو، نرم لہجے میں وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا وہ کبٹ کی طرف بڑھا۔ کیا کھایا تھا آج؟ وہ کبٹ سے دوائیوں سے بڑا باکس نکالتا ہوا بولا۔ زیادہ تو نہیں کھایا تھا میں نے، اس کے بیڈ پر دوہری ہو کر لیٹتی وہ درد سے کراتی ہوئی بولی۔ وہ چونکا، اسے شدید درد تھا، اس کی میڈیسن سے شاید اسے آرام نہ آتا۔ کبٹ سے اپنی بھاری براؤن شال نکالتا وہ اس کے قریب آیا، اسے اٹھا کر بٹھاتا وہ اس پر چادر ڈالنے لگا تھا، جبکہ وہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، شاباش اٹھو، ہمت کرو گاڑی تک چلنے کی، وہ اسے کندھوں سے تھامتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے سہارے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ 5 منٹ میں وہ گاڑی تک پہنچے تھے۔ گاڑی کے اندر اسے بٹھاتا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا مین گیٹ تک آیا۔ چوکیدار نے اسے اس وقت حیرت سے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر دروازہ کھولا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اف اللہ، میرا پیٹ، لگتا ہے مامی نے نظر لگا دی تھی، وہ درد سے کراتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسے دیکھتا گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ گیا۔ کم کھایا کرو اور ہیلدی فوڈ استعمال کیا کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے دوہری ہوتی کرا رہی تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی کلینک کھلا ہوتا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے کلینک لے آیا تھا جہاں اس وقت بھی 3-4 مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایمرجنسی پرچی بنواتا ڈاکٹر اسد کے پاس لے گیا۔ وہ وال ویلے کرتی رہی جبکہ وہ کان بند کیے اس کے وال ویلے سنتا رہا، جو کبھی ہائے اللہ کرتی تو کبھی میں مر گئی کرنے لگتی، کبھی خود نیچے بیٹھ جاتی۔ وہ زبردستی اسے نیچے سے اٹھاتا۔ کب سے ہے آپ کو درد؟ آدھے گھنٹے سے، جواب وقت نے دیا تھا۔ کیا کھایا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ کھانا ہی کھایا تھا، کوئی انوکھی چیز نہیں کھائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اب علاج کر دیں میرا، درد سے برا حال ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ زرگون، وقت کی تنبیہی پکار پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کر کے اسے انجیکشن لگایا اور میڈیسن لکھ دی جو کہ انہی کے سٹور سے ملنی تھی، اور یہ بتایا کہ بدہضمی سے پیٹ میں درد ہے، انہیں دار چینی الائچی کا کاڑھا بنا کر پلائیں۔ میڈیسن لے کر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ اب بہتر ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹتا ہوا بولا۔ نہیں، درد ہے لیکن پہلے سے شدت کم ہے۔ وہ ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑے ہوئے تھا جب وہ ایک دم سے سر جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا حیرت سے بولا۔ یہ وہی روڈ ہے جہاں مجھے میری شکل کا بھوت ملا تھا، وہ روحان سے لہجے میں بولی جب وقت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیسا دکھتا تھا وہ بھوت؟ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتا ہوا بولا۔ بالکل میری شکل کا، میری ہی طرح کے گنگریالے بال، میرے جیسے نقوش۔ پتہ ہے میں جب اس کھیت کے آخر میں گئی تو وہ چڑیل ایک لکڑی کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی کہ مجھ میں ہلنے کی سکت نہ بچی۔ ظاہر ڈر جو گئی تھی، لیکن جب اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ پھر جو میں نے بھاگنا سٹارٹ کیا تو آپ کے پاس آ کر رکی۔ ویسے وہ کیا تھا؟ کیا وہاں سچ مچ میں جن ہوتے ہیں؟ بولتی ہوئی وہ اچانک سے ہی اس سے تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، یہ جگہ پر اسرار ہے۔ یہاں کا جو مالک تھا وہ یہ ڈیرا پچھلے 2 سال سے چھوڑ چکا ہے، بلکہ آس پاس میں بھی جو ڈیرے تھے وہ بھی وہاں سے اپنا بوڑیا بسترا سمیٹ کر اپنے ڈیرے وغیرہ حالی کر گئے ہیں۔ وہ نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن لوگ ان کی دہشت سے اس جگہ نہیں جاتے۔ وہ تفصیل سے بولتا گاڑی حویلی کے دروازے کے سامنے لے آیا، جبکہ وہ ہاتھ پیٹ پر رکھے حیرت سے سن رہی تھی۔ درد سے اب کافی آرام تھا اس لیے چپ تھی، ورنہ بچوں کی طرح تو وہ وال ویلے کر رہی تھی۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھا کر اسے احتیاط سے میڈیسن کھلا کر وہ کچن میں چلا گیا تھا، جبکہ زرگون حیرت سے اس کی کیئر کرنے والی عادت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کو مسکرائی۔ 5 منٹ بعد وہ ایک گلاس میں بلیک کاڑھا اس کے لیے لے آیا تھا۔ یہ لو پیو اور جا کر سو جاؤ، وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ وہ ناک چڑھائے کالے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کڑوا ہوتا ہے، میں تو نہیں پیوں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ مس مرضی، منہ کھولیں اور گٹاگٹ پی جائیں، ورنہ مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں پلانے کے۔
ماما پی لینا، اگر آپ نے نہ پیا تو جس طرح بابا مجھے پلاتے ہیں ویسے ہی آپ کو پلائیں گے۔ حنا اچانک سے ہی اس کے قریب آتی مسکرا کر زرگون سے بولی، جبکہ وقت حیرت اپنی بیٹی کے منہ سے ماما کا لفظ سن رہا تھا، شاید اس نے آج غور کیا تھا۔ مطلب؟ وہ حیرت سے بولی، بابا ماما کو میں پلا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ چھوٹی سی بچی بخت کے ہاتھ سے گلاس لیتے زرگون کے پاس بیٹھی، جبکہ بخت کو تو اپنی بیٹی دیکھے جا رہا تھا۔ ماما منہ کھولیں، اس کا ذائقہ بہت مزے والا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا، پی کر دیکھیں۔ وہ زبردستی گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتی ہوئی کسی نانی اماں کی طرح بولتی بخت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بخت ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے ہلکی مسکان سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے پلا چکی تھی۔ دیکھا کتنا ایزی تھا، میرے بابا مجھے ایسے ہی پلاتے ہیں، حنا نے شرارت سے باپ کو دیکھتے ہوئے زرگون سے کہا، جو پینے کے بعد منہ کے برے برے زاویے بنا رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے نقوش دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا اب بھی درد ہے؟ حنا نے اس کے بال منہ سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ہلکا ہلکا، وہ منہ بسوڑے ہی بولی۔ چھی، ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میڈیسن لی نا تو کچھ دیر بعد پراپر آرام آ جائے گا۔ آپ نہ بابا کے ساتھ صبح کی واک پر جایا کریں، پھر کھانے کے بعد لیٹ مت جایا کریں، بلکہ تھوڑی سی واک کیا کریں، پھر گرین ٹی استعمال کیا کریں، آپ کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا اور آپ موٹی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ زرگون کی طرح نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، لہجے میں زرگون کے لیے محبت و فکر تھی۔ اوپر کھڑا بخت گہرا سانس لیتا مسکرا دیا، وہ اپنے باپ کی روٹین اس سے شیئر کر رہی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی کرتا تھا۔ زرگون نے سر ہلایا، پھر اس کے چھوٹے سے نازک کندھے پر پیار سے سر رکھا۔ حنا نے جھک کر اس کا سر چوما تھا۔ بخت تو حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی ایسے رہتی تھی، کم بولنا، کم کھیلنا کودنا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلنا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوا اندر چلا گیا، قدموں میں اچانک ہی اسے تھکاوٹ سی آ گئی تھی۔ کیسے ہو سسر صاحب؟ اعظم صاحب کے فون ریسیو کرتے ہی وہ بولا تھا، جبکہ اعظم صاحب پریشانی سے فون کان سے ہٹاتے نمبر دیکھنے لگے جو ان نون تھا۔ کون ہے اور یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ نانا، سسر صاحب پہچان تو گئے ہی ہوں گے، تمہاری یہ ایکٹنگ میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ سمجھے بیٹی کا نکاح کروا دیا، اس کا شوہر تو ابھی سلامت تھا نا، اس غلطی کی سزا تو تمہیں ملے ہی گی اعظم صاحب، وہ پھنکارا تھا، جبکہ اعظم صاحب خوفزدہ ہوئے۔ بکواس بند کرو، تمہارا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ پاکستان ہے، میرا اپنا گاؤں، کوئی آسٹریلیا نہیں جہاں تمہاری چلے گی، تم ابھی جانتے نہیں ہو میرے بخت کو۔ وہ بھی نفرت سے بولے، دیکھ چکا ہوں آپ کے بخت کو، اسے تو کتے کی موت ماروں گا۔ وہ نفرت سے بولتا فون رکھ چکا تھا۔ یا اللہ، یہ پھر سے آ گیا میری بیٹی کی زندگی میں، یا اللہ میری بیٹی اور اس کے شوہر کی حفاظت کرنا اس شیطان صرف انسان سے۔ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ حنان، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ مالا اسے باہر جاتا دیکھ کر پیچھے سے بولی۔ وہ مسکرا کر پلٹا، نہیں ابھی میں واک پر جا رہا ہوں، آ کر پی لوں گا، شکریہ فار آسکنگ می۔ مسکرا کر کہتا ہوا اسے ہاتھ ہلاتا وہ باہر نکل گیا۔ یلو ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر پہنے وہ مالا کو بہت پیارا لگا تھا۔ ارد گرد دیکھتا وہ جیسے کسی کی تلاش میں تھا، لیکن وہ وجود اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا آگے کو جاتی سڑک پر دوڑنے لگا تھا۔ جب وہ ٹھٹک کر رکا تھا، سامنے ہی وہ بڑے سے پتھر پر بیٹھی نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر زردی سی کوندی تھی تو ہونٹ نیلے تھے۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب آیا۔ وہ کسی وجود کی آہٹ پر چونک کر اٹھی۔ اپنے سامنے حنان کو کھڑا دیکھ کر وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی، جس کا حنان کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، آپ کو بخار ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا گئے۔ یہ بخار تو اندر ہے جو ہوتا ہی نہیں، وہ دھیمے سے بولی تھی، جس پر حنان نے الجھن سے اس کے سامنے چہرے کو دیکھا جس میں عجیب سی سوگواریت تھی۔ فاطمہ، آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جواباً اسے دیکھنے لگی۔ انسان جب درد کو اندر ہی اندر کہیں دبانے لگتا ہے تو وہ انسان کو اندر باہر سے کھا جاتا ہے، اندر ہی اندر گھلنے لگتا ہے، اسے باہر آنے کا راستہ جو نہیں ملتا۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپ بہت پریشان ہو تو گھر کے کونے میں اللہ کے سامنے رو لینا چاہیے، اس سے آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے اور کسی انسان کی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اس کے کہتے ہی فاطمہ کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ بنا چونکے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کا رونا اب ہچکیوں میں بدلنے لگا تھا۔ فاطمہ، ایک بات کہوں؟ وہ دھیمے سے بولا۔ وہ سر جھکائے بہتے آنسوؤں کو تیزی سے صاف کرنے لگی، لیکن آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ فاطمہ، کیا غم ہے آپ کو؟ وہ ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا پریشانی سے بولا۔ حنان ایک سلجھا باوقار
اور پرخلوص انسان تھا جو سب کے دکھ درد کو اپنے دل پر لیتا تھا۔ کوئی غم نہیں، بس طبیعت خراب تھی تو ایسے ہی رو دی۔ وہ چادر سے آنکھیں رگڑتی ہوئی برائے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ جواباً سر ہلا گیا اور وہ بنا اس سے نظریں ملائے ایک دم پلٹتی ہوئی سیدھی طرف جاتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی۔ وہ جواباً تعصب سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ آخر اس لڑکی کو کیا غم ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہا ہے؟ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا پریشانی سے سوچنے لگا تھا۔ ایک منٹ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتی ہوئی ہانف کر بولی۔ وہ جو صبح کے 5 بجے ٹراؤزر شرٹ پہنے حویلی کی پچھلی سائڈ بنے جنگل کی طرف واک کرنے جا رہا تھا، اچانک سے اسے اپنے سامنے بازو کھڑے کیے دیکھ کر کوفت سے دوچار ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ کے ساتھ واک پر، وہ لاپرواہی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ اف، وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ یہ گہرے سانس مجھے دیکھ کر لے رہے ہیں یا تازہ ہوا کھا رہے ہیں؟ بتائیں دیں مجھے، وہ ناک چڑھا کر ہفکی سے بولی۔ وہ جواباً سر جھٹک کر آہستہ آہستہ چلتا جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ارد گرد دیکھتی وہ اچانک سے ہی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرنے لگی تھی۔ ہائے اللہ، وہ گھٹنوں کے بل گر جاتی اگر وہ سرایت سے اس کی کلائی نہ تھام چکا ہوتا۔ دیکھ کر چلا کرو، اسے ہدایت کرتا وہ پھر سے چلنے لگا۔ آپ ہمیشہ الٹے کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی کیونکہ وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اس سائڈ کیوں واک کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ روڈ پر جایا کرنا، یہاں اگر سانپ کتا کوئی اور جانور سامنے آ گیا تو؟ وہ چادر کو ٹھیک سے کندھوں کے ارد گرد کرتے ہوئے بولی۔ اس نے وہی چادر لے رکھی تھی جو رات کو بخت نے اس کے ارد گرد اوڑھی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر، وائٹ ہی شرٹ پہنے، بالوں کو بمشکل پونی میں قید کیے، وہ کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ میری مرضی، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ ہاں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی تھی۔ زرگون کو اس کا لاپرواہ سا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ بخت نے چونک کر ویران جنگل میں کھنکتی ہوئی ہنسی کو بڑا واضح محسوس کیا تھا۔ کیا آپ کو یہاں کبھی سانپ ملا؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ وہ جواباً سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں؟ وہ بویں اچکاتے ہوئے بولی۔ دیکھ نہیں، گھور رہا ہوں تمہیں۔ صبح صبح ہی دماغ کھانا شروع کر دیا ہے تم نے، وہ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ جواباً اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کبھی فلرٹ کیا یا محبت کی؟ ویسے بیویوں سے تو محبت ہو گئی آپ کو، وہ پھر سے شرارت سے باز نہیں آئی تھی۔ کیپ کوائٹ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے بھلا کیا چڑکتا، اس کے خیال میں اس میں دماغ کی شدید قلت تھی۔ ویسے ہینڈسم تو آپ بہت ہیں، لڑکیاں تو مرتی ہوں گی آپ کی پرسنالٹی پر، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے چلتا رہا۔ مجھے بتا دے، یقین کرے کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور جیلس تو میں ہوتی ہی نہیں ہوں، وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ زرگون، آج لے آیا ہوں، لیکن یقین کرو غلطی میں صرف ایک ہی بار کرتا ہوں، آئندہ تمہیں کبھی ساتھ نہیں لاؤں گا، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ پتا ہے میں کالج کے فنکشن میں سنگنگ میں حصہ لیا کرتی تھی، وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ چپ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور فرسٹ آیا کرتی تھی، اپنی تعریفیں مت سٹارٹ کر دینا اب، وہ بے بسی سے بولا۔ نہیں، مجھے تو 5ویں ٹرافی نہیں ملتی تھی، فرسٹ تو دور کی بات تھی، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ جواباً وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا گھر جانے والے راستے کی طرف پلٹا۔ آئی ہوپ آپ نے میری کمپنی انجوائے کی ہوگی، وہ شرارت سے بولی۔ دماغ چاٹ لیا ہے تم نے، کمپنی کیا حق انجوائے کرتا میں، وہ غصے سے بولا۔ وہ جواباً کمر پر ہاتھ رکھے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ سر، آپ سے ملنے حنان لشاری آئے ہیں، فون میں اس کی سیکرٹری نے اسے بتایا تھا، وہ چونکا تھا۔ اوکے، اسے اندر بھیج دو، وہ ریسیور رکھتا پرسوچ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں سے وہ وائٹ شرٹ بلیک جینز پہنے اندر آ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، وہ دروازے میں کھڑا بہت احترام سے بولا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کم ان، وہ محبت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی آپ سے بات کرنی تھی، بیٹھو، پہلے کیا لوگے، چائے یا کافی، وہ ریسیور تھامتا ہوا بولا۔ کافی، وہ سر جھکائے بولا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان ہو، از ایوری تھنگ اوکے، وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا پریشانی سے بولا۔ بھائی آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی، وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے سنجیدگی سے بولا۔ تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہو حنان، میں نے تمہیں اپنا بھائی نہیں بیٹا مانا ہے، تم کوئی بات ہو بنا جھجکے گھبرائے مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ بھائی آپ میری بات پر یقین تو کریں گے نا، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ تم پر یقین نہیں ہوگا تو خود پر بھی نہیں ہوگا، بخت ہلکی مسکان سے بولا کہ یہ لڑکا اسے بہت عزیز تھا۔ حنان گہری سانس لیتا ہوا مسکرایا۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپی کا پری میڈیکل میں چوتھا سال تھا۔ وہ لوگ ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے ہسپتال گئے تھے، تب میری آپی کی ملاقات آلیان سے ہوئی۔ وہ بھی ڈاکٹری کے چوتھے سال میں تھا۔ میری آپی کافی شرارتی تھی، ان کی شرارتوں سے ہمارا محلہ بہت تنگ تھا۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، خود میں مگن رہنے والی، دوستوں کی دوست، دشمنوں کی دشمن، اپنوں پر جان دینے والی۔ جب وہ اسٹڈی کے لیے جاتی تو محلے میں سکون چھا جاتا، اور جب واپس آتی تو سب کو پتہ چل جاتا زرگون عازم آ چکی ہے ان کے دماغ کی دہی کرنے۔ وہ بہت محبت سے اپنی بہن کا ذکر کر رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکان چھا گئی تھی۔ بخت دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھا، چہرے پر سنجیدگی سی چھا گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ زرگل اس کے پاس آئی ہوئی تھی جب زرگون اپنے کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ پوچھیں آپ کو اجازت کی کب سے ضرورت پڑنے لگی ہے؟ زرگل نے مسکرا کر کہا۔ ازلان بخت کی دوسری بیوی سے تو میں شروع سے آگاہ تھی، یہ پہلی کون تھی؟ کبھی اس کا ذکر نہیں سنا کسی کے منہ سے۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی، انداز میں تجسس سا تھا۔ زرگل نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیوی نہیں تھی، وہ ان کی منکوہا تھی، وہ بھی 3-4 دن کی، زرگل نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ ہاں، عبداللہ باہی کی بہن تھی، وہ وکیل بن رہی تھی، ابھی نکاح کو 3-4 دن ہی ہوئے تھے جب بخت بائی کو خلا کا نوٹس اس نے بیچ دیا تھا۔ ہم سب شوق میں چلے گئے تھے، بعد میں پتہ چلا گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس نے نکاح کیا تھا۔ وہ اپنے کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھی، بھائی کو منظور نہیں تھا وہ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندھے۔ انہوں نے دوسرے ہی دن ایمرجنسی میں طلاق کے پیپر بنوا کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ زرگل نے گہری سانس لیتے ہوئے مدھم لہجے میں بتایا۔ مطلب بس نکاح ہوا تھا؟ زرگل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، زرگل نے تصدیق کر دی۔ اور تو پھر زری سے نکاح کیسے ہوا؟ وہ جیسے آج سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ ان سے نکاح آغا جی نے زبردستی کروایا تھا بخت بائی کا۔ بھائی راضی نہیں تھے، امی بھی راضی نہیں تھی، آپی تو راضی تھی، بھائی کو زبردستی آغا جی نے منا ہی لیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی آپی کو کوئی اور پسند آ گیا اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی، مر جانے کی دھمکیاں دیتی۔ سب نے آپی کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ انہی دنوں ان کے امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اب آپی نے بھائی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بیچ یہ طے پایا کہ وہ بچہ ہوتے ہی انہیں اس رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ بھائی نے بہت مشکل وقت گزارا ہے زرگون، پلیز تم انہیں سمجھو، ان سے مس بہیو مت کرنا، نہ ہی ان سے کبھی طلاق کا مطالبہ کرنا۔ بھائی کی زندگی میں رشتوں کی بہت کمی رہی ہے۔ ان کی ماں نے، ان کے بابا نے انہیں بچپن میں ہی چھوڑ دیا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی جیسی زندگی گزارنا کتنا اذیت ناک ہے، یہ وہی سمجھ سکتا جس تن لاگے۔ آغا جی نے انہیں بہت پیار دیا ہے، لیکن آپ بھی سمجھتی ہیں ایک ماں باپ کی کمی دنیا میں کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ نمی لیے آنکھوں سے بولی۔ زرگون ساکت بیٹھی سب سنتی رہی۔ بڑے تایا آتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بیٹے کے سر پر آج تک شفقت بڑا ہاتھ نہیں رکھا انہوں نے۔ ان کا اپنا بیٹا ہے 15 سال کا، وہ بھی آتا ہے، اس نے بھی کبھی ازلان بھائی سے بات نہیں کی، بھائی نے بھی ان سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ زرگل نے بتانے کے بعد اسے دیکھا جس کے چہرے پر غمگین والے تاثرات تھے۔ اچھا میں چلتی ہوں، آج پلاؤ بناؤں گی ساری سبزیاں ڈال کر، آ جانا رات کو۔ زرگل اسے کہتے ہوئے چلی گئی۔ پیچھے وہ کافی دیر گمسم سی بیٹھی رہی۔ اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ چونک سی گئی، پھر سامنے لگی اس کی ان لارج پٹ کو دیکھنے لگی جس میں وہ وائٹ سوٹ پہنے، بلیک واسکٹ پہنے، بلیک ہی گوگلز لگائے، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کے سامنے آتی ہوئی اس کے چہرے کو غور سے دیکھے گئی، چونکہ تب جب وہ اندر آیا۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ اس کی طرف آتی ہوئی بولی۔ میرے جلدی آنے پر کوئی پرابلم ہے تمہیں؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ نہیں تو اصل میں چاہ رہی تھی آپ مجھے استبل لے چلیں، وہاں میں آپ کی گھوڑی کی سواری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آتی ہوئی بولی۔ واٹ؟ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹتا ہوا بولا۔ ہاں تو کیا ان میں میرا کوئی حق نہیں؟ ویسے بھی نہر اور پہاڑ والی زمین میری ہے، اسی طرح گھوڑی میری، گھوڑا آپ کا، 50-50۔ وہ ہاتھ برابر کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا کبڈ کی طرف بڑھا۔ کون سی زمین میں نے اس کے نام کر دی ہے؟ وہ خود بڑبڑایا۔ کبڈ کھولتا وہ چونکا، اس کے کپڑوں کے ساتھ اب کچھ رنگ برنگے کپڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غصے سے بولا۔ آپ کی نظریں قریب کی کمزور ہیں، کیا ظاہر سی بات ہے، میرے کپڑے ہیں جو میں نے کبڈ میں لٹکائے ہوئے ہیں، اور کیا ہوگا بھلا، میرا بھی آپ کے جتنا ہی حق ہے اس پر۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھتی گردن اکڑا کر بولی، جبکہ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا گیا۔ اف، کیا کروں میں تمہارا؟ وہ غصہ ہوا۔ میرا کر دیا، میرے باپ نے جو کرنا تھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے بھلا؟
حنان کافی پیتا غور سے زرگون کو دیکھنے لگا جو حنا کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہی تھی۔ کافی شور ڈالا تھا اس نے لان میں۔ حنان نے گہرا سانس لے کر پھر وقت کو دیکھا جو خیام کے پاس کھڑا اسے کوئی فائل دے ہدایت دے رہا تھا۔ کیا آپی کو پتا ہے وہ پاکستان آ گیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ آپی کو تنگ نہ کرے؟ وہ گہری سانس لیتا خود سے بڑبڑاتا ہوا آغا جی کے کمرے میں چلا گیا ان سے کچھ ضروری بات کرنے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہانفتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے اس سے بولی۔ باتھ روم چلو گی؟ وہ فائل پر سائن کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت زدہ ہوتی، حیرت سے دو چار تو خیام بھی ہوا تھا۔ ایک تو میری بات کو اس گھر میں کوئی سیریس لیتا ہی نہیں۔ وہ زچ ہوئی تھی اس کی الٹی بات سے۔ جواباً وہ خیام کو کچھ ضروری ہدایت دیتا اندر کی طرف بڑھا۔ خیام بھائی بات سنیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خیام سے رازداری سے بولی۔ بھائی گوادر جا رہے ہیں، وہاں ان کا جلسہ ہے، خیام نے بھی رازداری سے بتایا۔ اچھا آپ جائیں اور ٹینشن نہیں لینی، میرے ہوتے ہوئے بہت جلد انشاءاللہ شادی شدہ کہلائیں گے، میری دعا ہے یہ۔ بزرگانہ انداز میں کہتی ہوئی وہ پلٹ کر اندر چلی گئی جبکہ خیام نے سنجیدگی سے سر جھٹکا۔ اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تعصب سے سوچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جی آپ نے بلایا؟ وہ آغا جی کے روم میں آتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں آؤ اور یہاں بیٹھو اپنے بڑے دادا کے پاس، کبھی مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو۔ وہ اسے بیڈ کی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے محبت سے بولے۔ وہ انہیں غور سے دیکھتا ہوا ان کے قریب بیٹھا۔ خطرے کا سائن اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگا تھا۔ کدھر کی تیاری ہے آج؟ وہ اسے تیار دیکھ کر بولے۔ 3 دن کے لیے گوادر جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا ساس زرگون بھی جا رہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، وہ کیوں ساتھ جائے گی آغا جی؟ ویسے بھی میں کام سے جا رہا ہوں، کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تو کیا ہوا، کون سا سارا دن کام پر ہی رہو گے؟ واپس تو آؤ گے نا؟ بچی جب سے آئی ہے کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئی، اسے ساتھ لے کر جانا، اکیلے جانے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن وہ بھی گھوم پھر لے گی، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ سوری آغا جی، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہم نے کہ تم ہماری بات سے انکار کرو گے، اس سے پہلے تو اچھا ہوتا میں مر جاتا، اتنی تکلیف تو نہ ہوتی۔ وہ لیٹتے ہوئے بولے، چہرے پر غم زدہ تاثرات لے آئے تھے۔ لے جا رہا ہوں، زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہر وقت بلیک میل کرنا پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے۔ وہ تعصب سے کہتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ آغا جی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے مسکرائے۔ جب تک ایکٹنگ نہ کروں تم نے کون سا میری بات مان لینی ہوتی ہے میرے پتر، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آغا جی سے تم نے ساتھ جانے کا کہا ہے، وہ اس کے قریب آتا غصے سے بولا۔ کہاں ساتھ چلنے کو، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا، نہ ہی مجھے صبح سے آغا جی ملے ہیں۔ ایویں نہ ہر الزام مجھ پر لگا دیا کریں، کوئی فالتو نہیں، بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے میرے پاپا نے، دن کے ہزاروں بھی خرچ کر دیتی تو میرے پاپا کبھی پلٹ کر نہ پوچھتے تھے۔ ایکٹنگ کورس کیا، لینگویج کورس کیا، ڈاکٹر بنی، میرے پاپا نے اتنے پیسے مجھ پر برباد کر دیے، کون سا میں نے انہیں کما کر کچھ دیا ہے؟ تو تباہی ہوئے نا۔ وہ اس کے چھوٹے سے سوال کے جواب میں بات کہاں سے کہاں لے گئی تھی، وقت کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اف چپ کر جاؤ ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی، پتہ نہیں کیا کھاتی ہو تم، وہ ضد ہوتا ہوا غصے سے بولا۔ وہ جواباً ناک چڑھائے اسے گھورنے لگی۔ روٹی ہی کھاتی ہوں، ویسے کہاں چلنے کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ ساری باتیں پیچھے دھکیلتی اپنی مطلب کی بات پر آئی۔ گوادر جانے کا، وہ بیگ میں ضروری فائلز رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ نہیں تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ گوادر جا رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ خیام سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ گھبرائی، وہ جتنا اسے بے خبر سمجھتی تھی وہ اتنا تھا نہیں، وہ تو بس کوئی اور بات پوچھی تھی، آپ کے مطلب کی نہیں تھی وہ۔ تو کیا میں بھی پیکنگ کر لوں، مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور حنا کی بھی کر لیتی ہوں، وہ ایکسائٹمنٹ سے ایک دم اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ حنا کو میں کسی پرائیویٹ جگہ پر نہیں لے کر جاتا، یہ اس کی سیفٹی کے لیے بہتر ہے، وہ بیگ کی زپ بند کرتا ہوا بولا۔ اگر چلنا ہو تو 10 منٹ میں نیچے گاڑی میں آ جانا، ورنہ گھر میں تو ٹھیک ہی ہو، میری مانو تو منع کر دو آغا جی کو، وہاں تم بور ہی ہوگی، وہ دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ میں نہیں ہوتی بور، اور منع تو میں کبھی بھی نہ کروں، میں 5 منٹ میں آئی، وہ جٹ سے کہتی ہوئی واش روم میں بھاگ گئی جبکہ وہ سر دائیں بائیں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے ملتی وہ فٹافٹ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ حنان میرے بھائی حنا کا خیال رکھنا، اور میں پکچرز بھیجتی رہوں گی، ڈونٹ وری،
سب کو ہاتھ ہلاتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی کہ اب گاڑی حویلی سے باہر نکل چکی تھی۔ بخت کانوں میں بلوٹوتھ فٹ کرتا اپنے کسی بندے سے بات وغیرہ کرنے لگا تھا۔ واہ، آج میں گھوموں گی پھروں گی، پکس بناؤں گی، اپنا فیوریٹ کھانا کھاؤں گی، کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی روکے گا نہیں۔ واہ، آج زرگون بہت ہیپی ہے، کاش میں ڈاکٹر نہیں ایکٹر ہوتی، جگہ جگہ گھومتی، وہ بھی فری میں، کتنا مزہ آتا نا۔ وہ خود سے بول رہی تھی۔ باتوں میں مصروف بخت نے چونک کر باتوں کی دیوانی لڑکی کو دیکھا جو خود سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا پھر سے اپنے سیکرٹری سے ضروری بات چیت کرنے لگا۔ آپ اتنا کما کر کیا کریں گے؟ وہ گالوں پر ہاتھ ٹکائے حیرت سے بولی۔ وہ جواباً آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتا فائل بند کر کے فون بند کر گیا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ اتنا کما کر کیا کریں گے؟ وہ پھر سے آئی برو اچکا کر بولی۔ فضول بولا تو واپس گھر بھیج دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں کیا؟ وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولی۔ اور وہاں کیا تالیاں مارنے جاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے تقریر ہی کی جاتی ہے وہاں، وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ آپ نے تو میری ہر بات کا الٹا ہی جواب دینا ہوتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ کھانا کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ زرگون باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن تھی، اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ اسے تنک کر کہتی ہوئی پھر سے باہر دیکھنے لگی، انداز میں حفکی نمایاں تھا۔ اوکے ایز یو وش، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں کے چکن بریانی بہت مشہور ہے، لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ وہ فون میں میسج ٹائپ کرتا ہوا لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھا لیتے ہیں یہاں سے، وہ حفکی سے بولی۔ نہیں، مجھے تو کچھ خاص بھوک نہیں ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ یہ شخص ایک دن مجھے پاگل کر دے گا، کیا جاتا اگر کہہ دیتے بریانی تو تمہیں کھلا کر ہی چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن نا جی، اتنے گٹس کہاں سے آئیں گے ان میں، سڑو ہے ایک نمبر کا اور کنجوس بھی، وہ غصے سے جھنجھلا کر بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ڈرائیور، یہاں جو سامنے ہوٹل نظر آ رہا ہے وہاں گاڑی روک دو، وہ سنجیدگی سے بولتا اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک سوٹ پر ہاف وائٹ شال اوڑے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنے، وہ بہت کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ ہاں دین، مردوں کا رش ہے اس وقت، تم کھانا پیک کروا کر یہیں لے آؤ، وہ باہر دیکھتا ہوا بولا، جبکہ اب باتوں کی دیوانی لڑکی کے چہرے پر 100 واٹ کی مسکراہٹ تھی۔ اسے منانا کتنا آسان تھا نا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا باہر دیکھنے لگا۔ کالے شیشے تھے گاڑی کے جن سے باہر کا منظر تو صاف نظر آتا تھا، لیکن اندر کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں جب کھانا کھاؤں تو مجھے دیکھیے گا مت، وہ کیا ہے نا، مجھے نظر لگ جاتی ہے، پھر میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پہلے سے ہی وارن کر رہی ہوں، وہ ڈرائیور کے ہاتھ سے بریانی کا ڈسپوزیبل ڈبہ پکڑتی ہوئی بولی، جبکہ وہ گہری سانس لیتا ہوا ڈرائیور کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتا ضروری ای میلز پڑھنے لگا۔ حنان اعظم صاحب کے ساتھ بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ پاپا کو بھی دیکھ لیتا جن کے چہرے پر تفکر بڑے تاثرات تھے۔ پاپا پلیز پریشان مت ہو، یہاں ہم سب ہیں، وہاں ہم اکیلے تھے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میری آپی کا جان نہ لے لوں میں اس حبیث انسان کی، ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے جان سے مار دوں گا میں اسے، حنان نفرت سے بولا۔ بیٹا تمہاری اسٹڈی کا کیا بنا، کہاں سے کرو گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ اصل میں بات پلٹ گئے تھے وہ۔ پاپا میں نے ایڈمیشن کروا لیا ہے شازم لوگوں کی یونی میں، صبح سے سٹارٹ کروں گا یونی کا پہلا دن، وہ نیچے کھیلتے شازم اور اسلام کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، وہ پرشفقت لہجے میں بولے۔ آمین، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ ہی پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی، وہ آپ ہی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتا ہوا بولا۔ بخت بیچارے کو تنگی کیا ہوگا اس نے، اور کیا کرنا ہے اس نے، عاظم مسکرا کر بولے۔ جواباً وہ بھی سر ہلاتا مسکرا دیا۔ زرش نے غصے سے فون پٹکا، شہباز اس کا فون تک ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس انسان نے میری زندگی تباہ کر دی، چھوڑوں گی نہیں اسے، مجھے کوئی ہلکی چیز سمجھ رہا ہے، وہ غصے سے بولی۔ اس نے نہیں، آپ نے خود اپنی زندگی تباہ کی ہے، بخت بھائی جیسی نہ تو اس کی شکل تھی نہ ہی سٹیٹس، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا آپ کو، زرگل نے افسوس سے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، میں تمہاری بہن ہوں، وہ بخت نہیں، جب دیکھو بھائی بھائی کرتی رہتی ہو، وہ غصے سے بولی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے آپی، میں تو انہیں اپنا بھائی مانتی ہوں اور مانتی رہوں گی، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اس کے کمرے سے چلی، جبکہ زرش آس پاس پڑی ساری چیزیں ہاتھ مارتی ہوئی نیچے گرا گئی۔ وہ اسے ہوٹل کے وی آئی پی روم میں چھوڑ کر اپنا اہم کام نپٹانے چلا گیا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا زرگون اعظم، اس کی گاڑی کو ہوٹل سے نکلتا دیکھ کر وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ واہ، کمرہ تو بڑا ہے اور باہر کا منظر بھی بہت خوبصورت دکھتا ہے،
وہ کھڑکی سے پردہ ہٹاتی ہوئی مسکرا کر بولی، باہر شام کا ہلکا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ باہر گارڈن میں چلتی ہوں، کیا مزے کے نظارے ہیں۔ وہ کوٹ پہنتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر سیاحوں کا کافی رش تھا، سب لوگ آپس میں خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ وہ سب کو مسکرا کر دیکھتی ہوئی ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ گھنگریالے بال کھلے ہوئے تھے جو ہوا سے اڑتے ہوئے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ آنٹی، وہاں آپ کو اذلان وقت بلا رہے ہیں۔ ایک بچہ اس کے قریب آتا دور درختوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ وہ وہاں کیوں مجھے بلائیں گے؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ وہ لڑکا کندھے اچکا کر بھاگ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ لب بھینچتی ہوئی اٹھ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھی۔ قدموں میں دھیما پن تھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے بچے نے مجھ سے مذاق کیا ہے، لیکن بچے کو ان کا نام کیسے پتا چلا؟ وہ پلٹتی ہوئی الجھن سے بڑبڑاتی ہوئی اچانک سے ہی وہاں سے بھاگی تھی، جب کسی نے زور سے اس کے بال پیچھے سے کھینچ کر اسے نیچے پٹکا تھا۔ وہ چیختی ہوئی نیچے گری تھی۔ مائے ڈارلنگ کو درد ہوا ہے؟ کہا تھا نا بال مت بڑھانا، پھر سے بڑھا لیے۔ میرا کہا تو تم سنتی ہی نہیں، میں کیا کروں تمہارا؟ خوفناک آواز پر وہ سرائط سے پلٹی تھی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، بلیک ہڈ سے منہ چھپائے ہوئے تھا، لیکن زہریلی مسکراہٹ سے سجے ہونٹ اسے لرزا گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اٹھی تھی۔ تم؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ہاں، میں آ گیا، جہاں تم وہاں میں۔ وہ ہڈی کو چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ زرگون بھاگنے لگی تھی جب اس نے پیچھے سے اس کے بال کھینچ کر پھر سے اسے زمین پر پٹکا تھا۔ وہ درد سے چیختی ہوئی اسے پکارنے لگی تھی۔ بخت! وہ چیخی۔ ڈارلنگ، یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ گارڈن بھی تو خالی کروا دیا میں نے۔ اب تمہاری یہ سریلی چیخیں میرے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ جب میں نے کہا تھا تم میری ہو، تو پھر کیسے تم نے اس اذلان لشاری سے نکاح کیا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا ہوا پھنکارا تھا۔ زرگون نے نفرت امیز نظروں سے اسے دیکھا۔ مر جاؤ تم کنجر کہیں کے، کیڑے پڑے تمہارے منہ میں، اللہ کرے تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اپاہج ہو جاؤ، کتوں کی موت مرو، ٹنڈ ہو جائے تمہاری۔ نہ میں نے پہلے تمہاری شیطان صرف شکل پر تھوکا تھا، نہ اب تھوکوں گی۔ ارے تم تو کیچڑ میں لتھڑے جانور ہو، انسان تو میں تمہیں کہوں گی نہیں۔ مزہ چکھایا تھا نا تمہیں، اب پھر سے آ گئے ہو۔ میں خوف زدہ ضرور ہوئی تھی، لیکن اب نہیں۔ وہ غصے سے ٹانگ اس کے پیٹ پر مارتی ہوئی پھنکاری تھی، جبکہ وہ پیچھے کی طرف گرا حیرت سے اپنے لیے اس کے منہ سے گالیاں سن رہا تھا۔ وہ اسے ٹانگ رسید کرتی ہوئی بھاگنے لگی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے پھر سے اس کے بال کھینچ کر گرانا چاہا تھا۔ جب وہ رکا، ٹھٹک تو وہ بھی گئی تھی۔ زرگون! دور سے آتی آواز پر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں خود بخود ڈلے تھے۔ پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہارا۔ میرا کیریئر خراب کر کے خود یہاں شادی کر کے مزے کرو گی؟ امپاسبل، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اسے غصے سے کہتا مخاطب سمجھ جاتی سڑک کی طرف دوڑ گیا تھا، جبکہ وہ نیچے گڑی اس راستے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے اب اس کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ وائٹ شرٹ، براؤن پینٹ پہنے، سلیوز حسب معمول کوہنیوں تک موڑے ہوئے، وہ ڈھلان اترتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ زرگون! وہ اسے نیچے گرا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ اسے اٹھاتا ہوا پریشانی سے بولا۔ وہ اسے کوہنیوں سے تھامتی ہوئی اوپر اٹھی۔ یہاں کیسے آ گئی تم؟ وہ سنجیدگی سے بولا، جب وہ آنکھوں میں ہلکی نمی لیے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ زرگون اس کے سینے پر سر رکھے چپ رہی تھی۔ زرگون، میں نے کہا تھا تم کمرے سے مت نکلنا، پھر کیوں باہر آئی تھی اور مجھے انفارم بھی نہیں کیا؟ وہ پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میں یہاں گھومنے نکلی تھی اور جہاں آ گئی یہاں ایک لڑکے مجھے تنگ کرنے لگا تھا، وہ اس طرف گیا ہے۔ وہ سڑک کی طرف جاتے راستے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی برائے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ لب بھینچتا سرخ چہرے سے اس راستے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے بھاگتا ہوا دیکھتی رہی، جو سڑک پر کھڑا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کون ہے جس نے بخت کی بیوی پر آنکھ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ سامنے آؤ بلڈی مین! وہ غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ وہ اس کے قریب آتی ہوئی حیرت سے بولی۔ گارڈ نے ابھی بتایا مجھے، کچھ دیر پہلے تم اس راستے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ غصے سے بولا۔ میں ویسے ہی نکل گئی تھی، آپ بھی تو مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے، میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی شکل دیکھی تھی جس نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی؟ وہ اس کی کلائی تھام کر ہوٹل کی طرف جاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں دیکھی ہے، اس کی شکل پر پھٹکاریاں برس رہی تھیں۔ حیوان دکھتا ہے، پھینا ہے، ہونٹ یوں کانوں کو جاتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی جن میں شیطانیت ہی شیطانیت ہے. آواز ایسے ہے جیسے گدھے کی ہو. وہ بہت نفرت سے بولے جا رہی تھی بلکہ غصہ نکال رہی تھی. بخت رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو سٹارٹ ہو چکی تھی. اللہ کرے جاتے ہی مر جائے. وہ اسے بددعائیں دینے پر اتر چکی تھی. مس مرضی، وہ اس کی کلائی ہلاتا حیرت سے بولا. جب وہ ایک دم سے چپ ہوتی اسے دیکھنے لگا. زرگون، تم ہوش میں ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا. وہ جواباً اس کے چہرے کو دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی. آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں. کون تھا وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا سرد لہجے میں بولا. وہ چپ رہی، نظریں اس کے چہرے پر ہی تھیں. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. شکریہ.